डायरेक्ट उठा लेता अपने नबी को, मगर मस्जिद अक्सा तक क्यों पहुंचाया, है ना। एक सवाल बनता है, मस्जिद अक्सा में क्यों सफर में वहाँ क्या कहते हैं पोस्टिंग कराया अल्लाह पाक ने, वहाँ ठहराया क्यों, उसकी वजह तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह आपको मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये सुन ले कि मस्जिद अक्सा में नबी पाक जब वहाँ ठहरे तो मस्जिद अक्सा में नबी ने इमामत फरमाई और तमाम अंबिया और नबी से पहले जो मोमिनीन की रूहें गुजर गई थी, जो मोमिनीन मर चुके थे, उनकी सिर्फ रूहें और तमाम अंबिया जिस्मो जिस्मानियत के साथ नबी ने नमाज पढ़ाई और तमाम अंबिया ने उनकी इक्तदा में नमाज अदा की। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बात तो ये हुई। देखिए तफसीर जलालैन के हाशिया में है कि नबी तो जिस्मानियत के साथ तमाम अंबिया आए थे और मेरे नबी से पहले जितने आदम तक जितने मोमिनीन गुजर चुके हैं उन सब की रूहों को भी अल्लाह पाक ने वहाँ जमा फरमाया था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो जिस्मानियत के साथ वो रूह नहीं आई थी, सिर्फ अंबिया किराम महा जिस्मानियत के रूह के साथ थे, महा रूह और जिस्म। हाँ, और तमाम मोमिनीन जो मेरे नबी से पहले जितने गुजर चुके थे आदम तक, तो उनकी रूहों को भी अल्लाह ने जमा फरमाया था। कह दिए सुभान अल्लाह। इतनी बात तो हो गई ना, तो आप आगे बढ़ो, आगे समझिए कि मैंने कहा कि क्यों, है ना, वहाँ क्यों जमा कराया अल्लाह पाक ने, तो उसकी वजह बहुत है। एक वजह ये सुन लीजिए, अल्लाह पाक ने जब रूह को पैदा फरमाया था, अल्लाह पाक ने जब रूहों को पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने उस वक्त अभी ये जिस्म के साथ किसी को नहीं बनाया, तो अल्लाह ने उस वक्त दो जलसा फरमाया। अल्लाह ने दो जलसा फरमाया। एक जलसा तो आम लोगों का था, जो रूहें थी तमाम रूहों को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया था, तो उसको छोड़िए जब तक। इधर आइए, एक जलसा वो जिसको अल्लाह पाक ने खास जलसा किया, यानी हमारी आपकी रूहें वहां पर जमा नहीं हुई उस जलसागाह में, उसमें सिर्फ तमाम अंबिया की रूह को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया। कह दिए सुभान अल्लाह। तो उस रूह को जमा फरमाने के बाद रूह अंबिया को अल्लाह पाक ने एक मीसाक किया, यानी तमाम अंबिया के रूहों से वादा लिया। कुरान पाक के आयत पाक में साफ साफ ये जिक्र है, मैं आपको तर्जमा सुनाता हूँ। अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया के रूहों को इकट्ठा किया और फरमाया, इरशाद फरमाया, रूहों से ए अंबिया की रूहो, मैं तुमको जमीन पर नबूवत और रिसालत देकर के भेजूंगा, हिकमत भी दे के भेजूंगा, और तुम्हारे बीच में मैं आखिरी नबी भेजूंगा, तो तुम मेरे नबी का कलेमा पढ़ना और मेरे नबी की इज्जत करना। कह दिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया की रूह से कि तुमको मैं नबूवत और हिकमत रिसालत भेज के भेजूंगा, बड़े बड़े ओहदे भी दूंगा, तफसीर में आइए, बड़े बड़े ओहदे भी दूंगा, और तुमको मैं जी इज्जत वाला पैदा करूंगा, और उन्हीं तुम्हारे में से अगर तुम्हारे जमाना में मैं अपना नबी भेज दूं, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दूं, तो तुम मेरे नबी पर ईमान लाना और उनकी इकरार कर, उनकी ताज़ीम करना। क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? ये सुनिए जलसा का खिताब, अल्लाह पाक खिताब फरमाता, क्या तुम लोग इस बात का इकरार करते हो कि तुमको हिकमत और नबूवत दे के भेजूं और तुम्हारे बीच में मैं अपना नाइब बनाकर अपने महबूब को भेजूं, तो तुम उन पर ईमान लाओगे और उनकी इज्जत करोगे? तमाम रूहों ने फरमाया, अकररना, हाँ हम इकरार करते हैं कि अगर हमारे बीच वो नबी तू भेज दे अल्लाह, तो मैं उन पर ईमान लाऊं और मैं उनकी इज्जत करूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब तमाम रूहों ने इकरार किया तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जब तुमने इकरार कर ही लिया तो तुम एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तुम एक दूसरे पर गवाह
ارشاد فرمایا کہ ان تم گواہوں میں سے میں بھی گواہ بن جاتا ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ایک بات اور بھی فرمائی نا کہ تم تو گواہ ایک دوسرے پر ہو ہی گئے اس بات پر، مگر تمہارے گواہ دینے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں گواہوں میں سے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہوا۔ تو قاعدہ کلیہ کے مطابق، بڑے بڑے علماء کے مطابق تمام انبیاء کرام کم و بیش 2 لاکھ یا 1,24,000 آئے۔ کتنے؟ کم و بیش 1 لاکھ، مان لو فی الحال 1,24,000 یا 2,24,000، ان دونوں میں سے جو بھی آپ یہاں سمجھنے کے لیے مان لو۔ تو عدد میں گناتا ہوں 1,24,000، فی الحال 2,24,000۔ تو 2,24,000 انبیاء کرام آئے تو میرے نبی کو لگا کے 2,24,000 انبیاء آئے، کہیے نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کو لگا کے گنا کے 2,24,000 انبیاء آئے تو میرے نبی کی عظمت پر اللہ نے خطاب فرمایا تو میرے نبی تو گواہ میں چھٹ گئے، نہیں چھٹے؟ وہ بھی گواہی دیتے کیا میں اپنی آخری نبی ہونے کا وہاں پر میں گواہ دیتا ہوں کہ میں عزت کروں گا، ایمان لاؤں گا، ایسی تو بات نہیں تھی نا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 2,24,000 جب انبیاء ہیں ان میں ایک کم ہو گئے تو میں گواہی میں 2,24,000 پورا دیتا ہوں، میں بھی گواہ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، ہے نا؟ آج کل انسان کوئی کہتے ہیں کیا کہ 3 اگر کسی کو دے دیا، بولے 3 دشمن ہمارا کسی دے میں کہتا ہے آدمی سے نہیں لینے میں، اور 4 دے دیا تو بولے بڑے بڑی بڑی، تو دونوں صحیح ہیں۔ اگر 4 دے دیں تو اللہ نے وعدہ میں کہا کہ میں گواہوں میں ہوں، پورا دیتا ہوں عدد، مطلب وہ بھی تھا ایک۔ تو 4 بھی دے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور 3 دے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاعت ہے اور طاعت کو پسند فرماتا، کہہ دیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے، تو 3 بھی دے 1 بھی دے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور 4 دے دے 2 بھی دے دے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اتنی باتیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں آ جائیے، اللہ نے جب وعدہ پورا کر لیا تمام انبیاء سے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے نبی بنا کر کے بھیجا اس دنیا میں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اس دنیا میں پہلے نبی بنا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانہ میں میرے نبی کو پیدا نہیں فرمایا، آدم علیہ السلام گزر گئے، پھر ان کے بعد جو نبی بنے اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانہ میں بھی میرے نبی کو نہیں بھیجا۔ پھر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ نبی بنے اور کلیم بھی بنے، عیسیٰ روح اللہ نبی بنے کلیم بھی بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانہ میں میرے نبی کو نہیں پیدا فرمایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو سارے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئے اور اس دنیا سے رخصت بھی فرما گئے، اور ان کے بیچ میں میرے نبی اس دنیا میں آئے ہی نہیں، بولیے نا، کہہ دیجئے نا، آئے ہی نہیں۔ جب نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو وہاں وعدہ کیا تھا تمام انبیاء کے ساتھ کہ تم لوگ میرے نبی کی عزت کرنا، ان پر ایمان لانا، اگر تمہارے زمانہ میں سے میں بھیج دوں تو یہ وعدہ تھا نا، تو وعدہ کا امتحان اس وقت ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے زمانہ میں پیدا فرما دیتا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مثلا آدم علیہ السلام آئے تھے، آدم کے زمانے میں پیدا کر دیتا تو آدم عزت کرتے کہ نہیں کرتے تو امتحان ہو جاتا، تو وہاں آیا نہیں، شیش کے نہیں، یہود کے نہیں، لوط کے نہیں، کسی کے زمانے میں نبی آئے نہیں، کسی نبی کا امتحان ہی نہیں ہوا اس معاملے کا کہ جو عہد میں اللہ تعالیٰ نے ابد میں وہ عہد لیا تھا تو وہ عہد کا امتحان ہو جائے، امتحان ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں نبی کو ٹھہروایا کہ نبی تم ٹھہرو اور تمام انبیاء کو میں یہاں پر مع جسمانیت کے جمع کرتا ہوں تاکہ تمام انبیاء کا اس عہد کا امتحان بھی ہو جائے کہ تاکہ
قیامت میں آدم نہ کہہ پائے کہ میرے زمانہ میں نبی کو نہیں بھیجا تھا تو امتحان کیسے میں دیتا، یا عیسیٰ تک جتنے نبی آئے انبیاء آئے کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ پاتے کہ میرے زمانے میں تو آئے ہی نہیں تھے، اس دنیا میں نے تو تمہارے محبوب کی ملاقات ہی نہیں کی تھی سر کے آنکھوں سے، تو کیسے ہم تعظیم کرتے اور کیسے ان پر ایمان لاتے۔ تو اللہ نے تمام انبیاء کو ماں اور روح اور جسم کے یوں مسجد اقصی میں جمع فرمایا تاکہ امتحان اس وقت کا یہاں ہو جائے کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تم سب آئے تھے سب کے سب جمع ہو جاؤ، اور میں اپنا نبی کو یہیں پر کھڑا کرتا ہوں اور تم کو دیکھتا ہوں کہ تم مسجد اقصی میں میرے نبی کو اپنا امام مانتا ہے یا وہابی کی طرح پیٹھ پیچھے کا عالم مانتا ہے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو تمام انبیاء نے نبی کو دیکھتے ہی کھڑا ہو کے تعظیم کیا، اس کے بعد نبی کا کلمہ بھی پڑھا اور نبی کو اپنا امام بھی مانا۔ تو پتہ چلا آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے نبی کے مقتدی اور میرے نبی تمام انبیاء کے مقتدی، تو جو مقتدی ہو تمام انبیاء کو اس کو پیٹ پیچھے کا علم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امریکہ والوں کان کھول کے سن بھی رہے ہو، اس سے پہلے سے بھی سن رہے تھے، اب آنکھ کھول کے دیکھ بھی لو کہ مسجد اقصی کے اڑانے والے خود اڑ سکتے ہیں، مسجد اقصی اڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ مسجد اقصی معراج صرف میرے نبی کی جگہ نہیں ہوئی، معراج کی وہ جگہ ہے مسجد اقصی جو تمام انبیاء کی بھی اسی مسجد میں معراج ہو گئی تھی۔ بتائیے غلط بول رہا ہوں؟ میرے نبی کے صدقے اللہ نے تمام انبیاء کو وہاں پر معراج بھی کرائی، کیوں؟ مطلب یہ تھا اے انبیاء سب تو مجھے دیکھنا چاہتے تھے اپنے سر کے آنکھوں سے، مگر تمہاری آنکھیں مجھے ڈائریکٹ دیکھنے کے قابل نہیں تھی، مجھے ڈائریکٹ دیکھنے کے قابل تو میرے محبوب کی آنکھیں ہیں، تو میرے محبوب مجھے ڈائریکٹ دیکھا کرے گا، تم میرے محبوب کو ڈائریکٹ دیکھ لو، تمہاری بھی معراج ہو جائے گی، نبی کی بھی معراج ہو جائے گی۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک اور رب سلم علیہ کر کے پڑھیے، میں آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا، رسول اللہ مرحبا مرحبا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اگر دولت دے تو دولت پر نہ اترائے، کسی کو اللہ تعالیٰ علم دے تو اپنے علم پر نہ اترائے، کسی کو اللہ تعالیٰ اگر حکومت دے تو اپنی حکومت پر نہ اترائے۔ اس کو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انسان سمجھ کر، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام آخرت میں تو برا ہوگا ہی، دنیا والا بھی برے کا انجام دنیا ہی میں برا دیکھ کر کے جائے گا، ہے نا۔ تو ضروری ہے برادران ملت اسلامیہ، ادھر امریکہ میں زلزلہ آ گیا، ادھر امریکہ میں بھوکم آیا، ادھر امریکہ میں جہنم بننے کی تیاری ہو رہی ہے، تو ادھر آپ کو کیا بتاؤں، ادھر والے کو بھی پیٹ میں درد نہیں ہوا ہے، بہت زیادہ پیٹ میں درد، اور جب ادھر بم اڑا رہا تھا تو ادھر خوب ہنسکی مچکی مارے
اب جب خود جل رہا ہے تو اس کو کوئی بجھا نہیں پاتا تو اب پیٹ میں درد نہیں سمجھے. بتاؤ اتنی بڑی پریشانی کہ وہ لوگوں کے اوپر تو خوب ظلم ڈھایا. اس پر اللہ کا قہر ایسا برپا ہوا کہ یہ ہوائی جہاز سے بھی پانی چھوڑتا ہے تو وہ پانی کوئی کام کا نہیں, وہ پانی کوئی کام کا نہیں. بتاؤ ہرا ہرا جنگل جل جل کر کے اس کے مکان کو جلا دیا بھائی. جو سب سے بڑا خوبصورت شہر تھا اس شہر کو جلا کے راکھ کر دیا. نہیں سمجھے. تو اس سے مطلب سمجھ لو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہتا ہے تو چھوٹی سی چیز سے اس کو بہت بڑا عذاب دے دیتا ہے. نہیں سمجھے. آپ نے ہاتھی والا واقعہ نہیں سنا تھا؟ خانے کعبہ کو بھی ڈھانے کے لیے آیا تھا. حضرت عبد المطلب نے کہا تھا میرے اونٹ کو کیوں پکڑ کے رکھے ہو, مجھے اونٹ دے دو. کرا کیسا, یہ تو عبد المطلب یہ تو خانے کعبہ کے متولی, ہم خانے کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں تو ان کو خانے کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی. کیا کہتا ہے, اور بھی الٹے چور کو تال کو دادے, کہتا ہے ان کو تو خانے کعبہ کو بچانا چاہیے تھا, ان کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. حضرت عبد المطلب سے جو ہی کہا کہ ہم تو تمہارے خانے کعبہ کو ڈھانے آئے اور تم کو خانے کعبہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, نہ کہ تم اونٹوں کو بچانے کی فکر میں ہے. حضرت عبداللہ نے کہا اونٹوں کے مالک میں ہوں, ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے, اور خانے کعبہ کا مالک اللہ پاک ہے, ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک کے ذمہ میں ہے. جو ہی حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ پاک نے دعا قبول کر لی. ابابیل کو پرندے کو اتارا, جو چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے ان کے نام سے وہ پتھر آئے تھے, تو کسی کے سر سے کسی کے بدن سے جن کے اوپر پتھر پڑے وہیں پر شکستیں کھا گئے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز سے بڑا بڑا کام کر کے دکھاتا ہے. نمرود کو ایک نگڑا مچھر نے ان کو اتنا دباؤ مارا کہ وہ سر پٹوا کے مارا. نہیں سمجھے. تو یہ لوگ سوچتے ہیں ہم بم والے ہیں, بم ہمیشہ کام کرنے والا نہیں. مسلمانوں سن لو کان کھول کے, سب سے بڑا ایٹم بم کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. جب تک مسلمانوں کے دل میں یہ کلمہ گونجتا رہے گا تب تک دنیا کی ساری حکومتیں مسلمانوں کے قدم میں جھکتی رہے گی. چاہے جس بہانہ سے ہو ان کو جھکنا پڑے گا, اور حکومتوں کو جھک کر کے رہنا ہی پڑے گا, مگر بشرط کہ مسلمان تو بن جاؤ. چائے پی کر کے ادھر کے ہی گھوس کھا لیتے ہو, کیسے ہوگا؟ چائے پی کر کے ادھر کے گھوس کھانے سے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. انشاءاللہ کبھی پھر میں آگے بڑھاؤں گا. آج پھر مولانا صاحب ہیں, اکیلا زیادہ وقت لوں گا نا تو پھر آئندہ کا جو ہے نا جو بھی آمدنی ہے وہ رک جائے گا. نہیں سمجھے. بولے وہ عقل نے سب لا خیال لیجیے تو آپ دوسروں میں لگتا ہی نہیں دیجیے تو یہ غلط بات ہو جائے گی. نہیں سمجھے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.